रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। लेसन नंबर 9 आयत 21 to 24। पिछली आयत में हमने 3 गिरोहों के बारे में पढ़ा था। कौन से? मुत्तकीन, पक्के काफिर और मुनाफिक। अब इन आयत में उन सब को तौहीद का पैगाम दिया जा रहा है, अल्लाह की इबादत का पैगाम। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो, इबादत करो अपने रब की, वो ज़ात जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन वअनज़ला मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम। वो ज़ात जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत, और उतारा आसमान से पानी और साथ निकाला इसके फलों में से रिज़्क़ तुम्हारे लिए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। तो ना तुम बनाओ अल्लाह के लिए शरीक और तुम जानते हो। ये पैगाम हर नबी लेकर आया, और ये पैगाम दुनिया में जितने इंसान हैं उन सबको अल्लाह ने बनाया, उनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अज़्ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं बनाया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो इंसान की तख्लीक का क्या मकसद है? इबादत। हम इंसानों की तख्लीक का मकसद इबादत। कैसी इबादत? क्या माना है कि उसके सामने झुक जाओ, उसी को अपना मतलूब मकसद बनाओ, उसी की ग़ुलामी इख्तियार करो, उसी के बंदे बन जाओ, उसी की बात मानो, सबसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करो, सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ हो। तो इबादत का क्या माना हुआ? उसी की इबादत, उसी की अताअत और उसी से मोहब्बत, उसी से खौफ, उसी की इज़्ज़त। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। वही मतलूब, वही मकसूद, वही महबूब। मतलूब क्या है? हमारी ज़िंदगी में उसकी तलब और जुस्तजू हो। और मकसूद क्या है? कि हर चीज़ उसी की खातिर हो, हमारा मकसद और मतलब हो। और महबूब उसी से हम सबसे ज़्यादा जो है ना, हम बढ़कर हमारे दिल में अल्लाह के लिए चाहत हो, दिल में सबसे बड़ा मुकाम उसी का हो। और क्यों उस रब की इबादत करें? क्योंकि उसी ने तुम्हें पैदा किया है। तुम कुछ ना थे, उसने तुम्हें वजूद अता किया है ना। क्या हम खुद को जन्म दे सकते थे? नहीं ना। अगर अल्लाह ताला हमें दुनिया में ना भेजता तो क्या हम दुनिया में आ सकते थे? वो ना सिर्फ हमारा खालिक है बल्कि हमसे पहले वो हम सबका भी खालिक है, और उससे पहले भी जो लोग दुनिया में आए थे उन सबका भी पैदा करने वाला है, बनाने वाला है। तो फिर उसी के आगे झुक जाओ, वही पैदा करने वाला है, उसके सामने झुकने का फ़ायदा भी है। अल्लाह को किसी चीज़ का, हमारी इबादत का, हमारे झुकने का फ़ायदा नहीं, ये हमें ही है। क्यों झुक जाए? ताकि तुम बच सको, यानी तबाह होने से बच जाओ, आग से बच जाओ, बुरे अंजाम से बच जाओ, क्योंकि तुम उसकी बनाई हुई चीज़ हो। तो वो सबसे बढ़ के तुम्हारा हमदर्द है। जैसे हम अपनी चीज़ों से, जिनके हम मालिक होते हैं ना, उनसे हमारी दिली मोहब्बत होती है, दिली हमदर्दी होती है। इसी तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया, वो हमारा मालिक है, तो सबसे बढ़ के हमारा खैर ख्वाह भी वही है। वो हमारा नुकसान नहीं चाहता, वो जो कुछ हमें बताता है उसी में हमारा फ़ायदा है,
اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، ہر چیز دینے والا ہے۔ اور عبادت کرو سے مراد اللہ کی اس طریقے پر اطاعت کرو جو طریقہ اس کو پسند ہے، اپنے طریقوں پر نہیں۔ پھر تم مشکلات سے نکل سکتے ہو، بچ جاؤ گے۔ تقویٰ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا باعث ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ پھر مزید دلائل دیے گے کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آرام دہ جگہ بنا دی، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ یہ آسمان بڑی خوبصورت چیز ہے، دل کو سکون دینے والی چیز ہے۔ اور سوچیں اگر آسمان کی جگہ کچھ نظر نہ آئے، صرف اندھیرا ہو تو کیسی گھبراہٹ والا منظر لگنے لگے گا۔ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، زمین اور آسمان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادلوں سے پانی اتارا اور نکالا اس کے ذریعے پھلوں میں سے رزق ہمارا۔ یہاں ہمیں 3 نعمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، پہلا احسان کیا ہے اللہ کے ہم پہ؟ ہماری تخلیق۔ پھر اللہ نے زمین کو بستر اور آسمان کو چھت بنایا۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور رزق نکالا اس کے ذریعے۔ یہ سب نعمتیں ہمارے لیے باعث سکون اور باعث اطمینان اور خوشی ہیں۔ تو نعمتوں کا بتا کر اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ حالانکہ تم جانتے ہو، ہم کیا جانتے ہیں کہ یہ زمین، آسمان، بارش، رزق اللہ نے دیا ہے، سب جانتے ہیں نا، مانتے ہیں نا۔ تو مومن، کافر، مشرک، منافق سب یہی کہتے ہیں نا کہ وہی سب کرنے والا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی، ایاک نعبد، اسی کی عبادت۔ تو کیا کہا آخر میں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں قرآن مجید میں یہ کانسیپٹ واضح کر دیے گئے ہیں، تقویٰ، کفر، منافقت، عبادت، توحید، شرک، یہ سب واضح کر دی گئی ہیں چیزیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی علم کے بعد، جاننے کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے۔ کس چیز سے انکار؟ عبادت سے انکار۔ جیسے دیکھیں کتنے لوگوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، تو کیا کہتے ہیں؟ سب انکار کرتے ہیں یا اقرار؟ کبھی کوئی انکار کر دیتا ہے۔ اسی رب کا کھاتے ہیں، اسی کی زمین پہ چلتے ہیں، اسی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ساری کی ساری زندگی اس انکار میں گزار دیتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے۔ تو ایسی زندگی انتہا درجے کی ناشکری ہے۔ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو پھر وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ ہم دل کے غلام بن جاتے ہیں، نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے دل کی بات مانتے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کا اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے؟ نہیں، پریشانی، غم، گھبراہٹ، ڈپریشن۔ تو اصل خوشی اللہ کی عبادت میں ہے، اس کی غلامی میں ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد اب کلمہ کا دوسرا حصہ مقصود ہے۔ پہلا حصہ ہمارے کلمے کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور اس میں گواہی کس چیز کی ہے؟ کتاب کی، قرآن کی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کسی شک میں ہو جو نازل کی ہم نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی کہ قرآن، تو لے آؤ اس کی مانند کوئی صورت
اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ چونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی تھی تو اس لیے یہاں اب دینا کہا گیا، یعنی کہ ہمارے بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ تو محمد کہنے کی بجائے یہاں پہ عبد کا ورڈ یوز کیا گیا، ورنہ سورۃ محمد میں آتا ہے اور وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہاں پر محمد لفظ کی بجائے کیا کیا گیا؟ عبد، کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات کی گئی، تو سب سے بہترین عبادت کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کہ رات کا ایک بڑا حصہ نماز قیام میں گزار دیتے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ تو کیا جواب دیتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت جو تھی شکر کے لیے تھی۔ ہم کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ مزید مانگنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے۔ عربوں کی ایک نمایاں خوبی زبان دانی تھی، اس لیے انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر تم زبان کے اتنے ماہر ہو تو پھر اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ لوگوں نے کوششیں بھی کی مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے، جو ترتیب ہے، جو اس قرآن کا اسٹائل ہے، جو ربط ہے، جو احکامات ہیں، جو پیشن گوئیاں ہیں، جو خوبصورتی ہے کہ پڑھ پڑھ کر بھی انسان کا دل نہیں بھرتا، اور سنا جائے تو بھی لطف دیتا ہے۔ کوئی بھی کتاب ایک بار پڑھنے کے بعد اپنی دلچسپی کھو دیتی ہے، مگر قرآن جتنی دفعہ پڑھو ہر دفعہ نیا مطلب سمجھ آتا ہے، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، دل ہے کہ بھرتا نہیں اس سے۔ اور کہا کہ خود کیا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اس کام کے لیے، جن کو بھی چاہو مدد کے لیے پکار لو، اور فرمایا کہ تم ایسا کر بھی نہیں سکتے، اس کتاب جیسی کیا ایک کتاب ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر باز آ جاؤ، اس رب کی مخالفت سے ڈرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نہ کر سکو گے اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، بس بچو اس آگ سے وہ جو ایندھن ہے اس کا لوگ اور پتھر تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر باز آ جاؤ، یعنی کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لی، تو پھر کوئی ایک صورت ہی جیسی بنا لاؤ، اور اگر نہ کر سکو جو کہ کر بھی نہیں سکتے تو پھر باز آ جاؤ اس کے انکار سے، اور جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن فیول انسان اور پتھر ہیں، اور وہ آگ جلائی اور بھڑکائی جائے گی کس سے؟ پتھروں سے، کیونکہ پتھروں کی آگ شدید ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے بال دیکھیں، آگ لگے تو کیسے جلتے ہیں، آگ بھڑکتی ہے۔ اسی طرح انسان کی باڈی میں فیٹ ہے، چربی ہے، چربی کو آپ نے دیکھا کیسے آگ بھڑکتی ہے، جلتی ہے۔ ہڈیوں میں کیلشیم ہے، چونا، اس سے کیسی حرارت نکلتی ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں فاسفورس ہے، وہ مادہ جو آپ نے دیکھا ہوگا دیا سلائی پہ لگایا جاتا ہے، تو کیسے آگ بھڑکتی ہے۔ تو قرآن کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ یہ آیات ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر لا الہ الا اللہ کا سبق دیتی ہیں، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ رسول مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا نہیں، یہ اس دور میں بھی اس پر گواہی قرآن ہی تھا، اور آج بھی کیا ہے؟ قرآن۔ اور یاد رکھیں ایمان اور کفر کے بیچ آج معیار کیا ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان کہلا نہیں سکتے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے، کلمے کے دوسرے حصے کو نہ مانے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرق ہے ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن، اور جس نے یہ پیش کیا وہ سچا رسول ہے، کیونکہ عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے لیے ہم خالص نہ ہو جائیں اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل، سمجھ اور عمل کی توفیق دے، ہمیں قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔